जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। दोस्तों, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी है और वो जो रिपोर्ट है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस रिपोर्ट के मुताबिक उस रिपोर्ट का नाम तो ये है जी कि इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इन्फ्लुएंस इन एशिया, अ प्लॉट इन पैराडाइज़, यानी कि एक ऐसा जो सीक्रेट मिशन इंडिया करने जा रहा था, जिसमें भारत जो है वो अपनी मर्जी के लीडर को मालदीव्स के अंदर लाना चाहता था। भारत ने एक प्रो इंडिया लीडर जो है उसको लिए काफ़ी काम किया, लेकिन प्रॉब्लम हुई कि वो कामयाब ना हो सके, तो फिर रजीम चेंज की कोशिश की मालदीव्स के अंदर। आज उस स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। देखिए, इंडिया का इन्फ्लुएंस तो है और इंडिया चाइना के साथ मिलके कॉम्पीट तो कर रहा है। और ये जो 2023 के मालदीवियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, इंडिया चाहता था कि जो प्रो इंडिया प्रेसिडेंट इब्राहिम सोलेह हैं, वो पावर में रहें। जब ये हमें उनको पता चला कि ये फेल हो गए, तो जो फिर रॉ का जो इंटेलिजेंस अपरेटस था, उसने प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू को रिमूव करने की कोशिश की। सो ये समझने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो 2023 के अंदर जो मालदीव्स के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, वो इंडिया के लिए इतने क्रूशियल थे कि इंडिया इस हद तक सोचने में आ गया कि वो $6 मिलियन लगा सकता है इन केस टू रिमूव मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू। अब देखिए हुआ क्या? और वो इंडिया की क्यों पैसा लगाना चाह रहा था, या क्यों इंडिया का जो डीप स्टेट का अपरेटस है वो मालदीव्स के अंदर काम कर रहा था? आपको पता है कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू पहले मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं हू फ्लू टू चाइना एंड टर्की फर्स्ट रादर दैन गोइंग इंडिया फर्स्ट। यही वो चीज़ थी, ये वो शिफ्ट थी जिससे इंडियंस बचना चाहते थे। लेकिन खैर एनी हो, अब कहा जाता है कि मालदीव जो है वो काफ़ी देर से, आपको पता है, एक एलाय रहा है इंडियन ओशन के अंदर, और इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो है उसकी रही है। लेकिन ये पॉलिसी मुइज़्ज़ू के दौर में चेंज हो गई। अब इंडिया जो है जिसे वो कहते हैं ना कि अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी चाहता है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिलेशंस भी चाहता है, ठीक है जी। और इंडिया को एक चैलेंज ये भी है कि वहाँ पे चाइना है, तो चाइना को कैसे मैनेज करना है? और चाइनीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं मालदीव्स के। तो ये आपको पता होगा कि ये जो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी मौज़ू को, जिसमें उन्होंने 70 सीट्स ली थी आउट ऑफ 93 सीट्स इन मालदीव्स पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। और उसकी वजह से, और वो प्रो बीजिंग फॉरेन पॉलिसी भी लेके आ रहे थे, और वहाँ पे ये बात भी चली कि हमें जैसे-तैसे इंडिया आउट कैम्पेन भी चलाई कि इंडिया के फौजी जो हैं वो यहाँ से चले जाएँ। उसकी वो जो वजूहात हैं वो बड़ी क्लियर हैं। देखें, वॉशिंगटन पोस्ट ये कहता है, अब ज़ाहिर बात है बहुत सारे इंडियंस कहेंगे कि जी ये साज़िश है, ये बारे, लेकिन ये देखिए, इंडियंस, हर मुल्क अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, और नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए वो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, लेकिन ये सारी सिचुएशन में कि वो इब्राहिम सोलेह को चाहते थे, मोइज़ू को नहीं चाहते थे। ठीक है जी। अब हुआ ये कि जब ये इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई, उसने कहा कि जी वो इंडियन मिलिट्री पर्सनल को कहेगा कि वो मालदीव्स छोड़ दें। वो कहता जी कि ये मालदीव की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। इस पे फिर क्या हुआ कि इंडिया ने जो प्रो इंडिया इब्राहिम सोले थे, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जो सोले की जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी पार्टी थी, वो उसके इंटरनल डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हुए। जब वो इंटरनल डिस्प्यूट्स हुए, तो सोले जो है वो अपने पुराना जो उसका प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नशीद, उसके साथ ही क्लैश कर रहा था। और इंडिया के जो एम्बेसडर थे उस वक़्त मालदीव्स के अंदर, उसने मोहम्मद नशीद को ये कहा कि तुम सोले के साथ पैच अप करो। ये इंडियन एम्बेसडर इन मालदीव्स वाज़ सेइंग दैट ही शुड पैच अप विद सोले। सो नशीद एंड सोले जो है वो पैच अप करें। और ये भी सुनने में आता है कि बहुत सारे जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में उन्होंने नशीद से मीटिंग भी की, और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में एक सीक्रेट मिशन के तहत वो आए इंटेलिजेंस ऑफिशियल से, और जिसे वो कहते हैं ना कि
اور وہ چاہتے تھے کہ صالح کسی نہ کسی طریقے جیتے. آ، یہ پتہ نہیں چل پایا کہ وہ جو انڈینز تھے وہ کون تھے. ان کی ویئر اباؤٹس ہو ور دے، ان کے نام کیا تھے، یہ نہیں پتہ چل رہا. لیکن انڈیا چاہتا تھا کہ بھائی ہم یہ آپریشن کریں. وہ چاہتا تھا کہ صالح کو لایا جائے اور موئزو الیکشن ہارے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موضوع پاور میں آتے ہیں، انڈیا مالدیوز جو تعلقات ہیں وہ ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انڈین فوجیوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم ملک چھوڑ دو. جو مالدیوز کی گورنمنٹ ہے اس نے ایک ہائیڈروگرافی ایگریمنٹ تھا انڈیا کے ساتھ، اس کو رینیو کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور پھر موئزو نے پھر ٹارگیٹڈ سٹیٹمنٹس بھی ہوئے. یہ سچویشن جب بنی تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھ مالدیوز کے منسٹرز نے بلو دا بیلٹ سٹیٹمنٹس دی تھی پرائم منسٹر مودی کے بارے میں، جس کو ہم نے پچھلے سال کی بات ہے، جس کو ہم نے بڑا کرٹیسائز کیا اور یہ کہا کہ آپ کے ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں بٹ یو کین ناٹ گو بلو دا بیلٹ فار ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ. Because Prime Minister Modi is being represented by the millions of Indians and he leads the aspirations of Indian people. اور similarly بے شک مالدیو چھوٹا ملک ہو لیکن President Mozu is the man who is leading or who is who heads the Maldives government and Maldives as a country. تو we should respect him. تو ہمیشہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. بہرحال یہ چیزیں جب پتہ چلی تو موضوع صاحب جو ہیں ان کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دین پھر کیا ہوا، پھر یہ بھی پلان ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ باتیں چلی کہ مالدیو کی جو اپوزیشن ہے اس نے کہا کہ ہم کیسے موضوع کو نیچے لے کے آ سکتے ہیں. پھر ایک ڈاکومنٹ آیا، اس ڈاکومنٹ کا نام تھا ڈیموکریٹک رینیول انیشیٹو. اس میں یہ تھا کہ جو 40 ممبرز تھے جن کا تعلق ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹی سے تھا اور موئزو کی پولیٹیکل پارٹی سے تھا، وہی امپیچ کر دیں گے. یہ جو بہت بڑی ایک چیز تھی. ٹھیک ہے جی. سننے میں آیا یہاں پہ پھر $6 ملین انگیج ہو جاتے ہیں. اور اس پلان کے لیے یہ تھا کہ انڈیا کو اپروچ کیا جائے. اس پلان کے لیے یہ تھا کہ انڈیا کو اپروچ کیا جائے. اور اگر یہ صالح اور باقی یہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے جی، اب بہت سارے ایسے مالدیوز کے پولیٹیشنز ہیں جن کے انڈیا سے بہت اچھے تعلقات. اور یہ جو آپریشن تھا یا یہ جو پلان تھا، یہ مالدیوز کے کچھ پولیٹیشنز اینڈ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کو مینج کر رہی تھی. جو را آفیسر تھے، سننے میں آ رہا ہے، جو اس سارے چیزوں کو دیکھ رہا تھا، ہی واز بیسڈ ان واشنگٹن ڈی سی اینڈ ناٹ ان ڈیلی. اور انہوں نے یہ پلان ڈسکس کیا کہ ہم موضوع کو کیسے نیچے لے کے آئیں اور یہ ایک تاکہ ہم اس چیز کو ختم کریں. بیکاز دس پرسن جس نے ایک اینٹی انڈین رینٹ شروع کر دیا مالدیوز کے اندر. اور دس واشنگٹن پوسٹ یہ کہتا ہے کہ یہ جو سرویلنس ہوئی، موضوع کی فیملی کی سرویلنس ہوئی، آپ کو یاد ہوگا کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے. پھر پتہ چلا کہ جی کوئی اس طرح کی جادو ٹونے ٹائپ چیزیں تھیں جو اس دور میں ہوئی تھیں. اور پھر موضوع نے کچھ اپنے جو پارلیمنٹ کے لوگ تھے جو ان کے بڑی قریب تھیں ان کو ہی نکال دیا پارٹی سے، اور ان کے بڑے قریب تھیں وہ. یہ بیسیکلی اس دور میں یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ رپورٹ جو ہے وہ یہ بات کرتی ہے کہ جو انڈیا کے اندر کسی کو اس چیز کا نہیں پتا تھا. اب یہ ظاہری بات ہے، یہ تو ہو سکتا ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے، when intelligence agencies آپریشن کے جو لوگ آپریٹ کرتے ہیں، they are given the task. جب ان کو ایک ٹاسک دے دی جاتی ہے، وہ اپنے جہاں پہ انہوں نے جو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں. دین وہ کوئی ڈیلی بیسس پہ واٹس ایپ پہ چیٹ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے جی، یا کسی اور فورم کے ذریعے چیٹ تھوڑے کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں، اس کے ذریعے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مالدیوز جو ہے کہ پولیٹیشینس اور انڈیا کے جو کچھ لوگ تھے ان کی آپس میں تھا کہ یہ اس آئیڈیا کو کیا جائے. لیکن سننے میں آتا ہے ان کو یہ موضوع کو اس پلان کا بھی پتہ چل گیا. سو اس نے اپنے ہی جو ایم پیز تھے ان کو پیسہ لگا دیا موضوع نے. اینڈ دین وہ جو جسے کہتے ہیں نا امپیچمنٹ کو بچ گیا. اور یہ موضوع جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس بات پہ بڑا غصے میں تھا. تو اس نے پھر انڈیا کو اٹیک کیا سوشل میڈیا کے ذریعے، جس پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ
بہت سارے انڈیا کے جو پارلیمنٹیرین مالدیوز کی جو پارلیمنٹیرینس تھے ان کو یہ کہا گیا ذرا آپ انڈیا کو ٹاپ لائن لیں. جب پھر بلو دا بیلٹ نریندر مودی جب وہ لکشدویپ گئے آئی لینڈ پہ گئے وہاں پہ بائی دا وے لکشدویپ از اے ڈرائی اسٹریٹ. ٹھیک ہے جی, ڈرائی آئی لینڈ آئی شوڈ سے رہا. سو لکشدویپ گئے, لکشدویپ جو ہے وہاں پہ انہوں نے لوگوں نے مالدیوز کے لوگوں نے نریندر مودی کو کرٹیسائز کیا کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیسے وہاں پہ ہے, کیا ہے, گھوم رہے ہیں. مطلب مالدیوز کو چاہتے تھے کہ جو ٹورزم ہے وہ لکشدویپ میں ہے. سو اینی ہو انڈیا جو ہے وہ اس مسئلے کے لیے انہوں نے $6 ملین نہ دیے ٹو ریموو دا موضوع, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم دے مائٹ ہیو تھاٹ دیٹ اٹ کوڈ بی فردر کاؤنٹر پروڈکٹیو کہ پہلے ہم سولے کو سپورٹ کیا, کام نہیں بنا, اب یہ جو ریموو کرنے والا پلاٹ ہے یہ بھی سامنے نظر آتا ہے. اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو دین آبویسلی ان کی بھی تو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں پھر ہم کل کو کیسے ڈیل کریں گے موضوع کے ساتھ. سو یہ چیز جو ہے ایک بڑی سامنے ہے. اب دیکھیں اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر 2024 میں اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر بلایا. A moment where India is going to support Saleh کہ ہمیں اس بندے کو لے کے آنا ہے, موضوع کو نہیں لے کے آنا. اینڈ دین دیر کمز اے ٹائم یو ہیو موضوع ایز اے اسٹیٹ گیسٹ. کیسا یہ ہے یہ ایک چیز ہے. اور یہ جو رپورٹ ہے یہ بیسیکلی دس از بائی گیری شیخ اینڈ سدھارتیا رائے. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جس کے بارے میں کل سے واشنگٹن پوسٹ میں اس پہ چل رہا ہے. کئی لوگ کہیں گے جی صحیح نہیں ہے, کوئی کہے گا کچھ نہیں ہے, کوئی کہے گا کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ چیزیں چلتی ہیں, لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے that Indian intelligence agencies need to be more sharp because what happened in Canada, America, Maldives, Qatar, many of their operations are being are there in the public and people come to know. Americans کے operations کا پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے, وہ جو ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ جب ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے جی, وہ ان کو بالکل پتہ نہیں چلتا. وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, پلان کچھ ہوتا ہے, ہو کچھ رہا ہوتا ہے, مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں. سو بہرحال یہ جو انڈین ملٹری آپریشنز ہیں یہ آپ دیکھیں کہ جو را کے آپریشن ہے, ظاہری بات ہے اس کے اندر جو کوشش کی گئی it couldn't work, but even then India was successful enough to bring back موضوع in its framework. انڈیا اس کو موضوع کو اپنے فریم ورک میں اپنے انفلوئنس میں دوبارہ لے آیا. اینڈ دین دے آفرڈ ہم سو مچ. جب انہوں نے ان کو اچھا بلا آفر کیا تو موضوع نے کہاں جانا ہے, اس کے لیے فائنینشیل چیلنجز بہت زیادہ تھے. مجھے یاد ہے کہ جے شنکر 4 دن جا کے 3 سے 4 دن مالدیوز رہے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے پیسہ لگایا, جو چاہیے تھا دیا. آئی تھنک کچھ $400 ملین کا ان کا لون تھا, وہ کیا. مطلب بہت کچھ انڈیا نے کیا اور اس کا ایک ہی مقصد تھا ٹو ون بیک موضوع کو کیسے جیتنا ہے. اور یہ چائنیز جو ہیں اس حوالے سے آپ کو پتا وہ لون معاف نہیں کرتے, وہ تھوڑے سے سخت ہیں اس معاملے کے اندر. اور ان کو اس چیز کی وہ پتہ نہیں کیوں وہ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے میں کہ وہ اگر وہ کام کرنا چاہیں تو وہ بڑا زبردست کام کر سکتے ہیں چائنیز, لیکن وہ پیسہ معاف نہیں کرتے. ان کو یہ بڑی پرابلم ہے کہ پیسہ معاف نہیں کرنا, اور پیسہ معاف نہیں کرنا تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, جب پیسہ معاف نہیں کرنا تو پھر پیچھے رہ کے گیا. تو یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے. بہرحال اس میں what we have to understand is کہ نریندر مودی اینڈ ڈاکٹر جے شنکر has won موضوع اگین. انہوں نے دوبارہ موضوع کو جیت لیا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انڈیا ہیز سم تھنگ ٹو آفر, پاکستان ہیز نتھنگ ٹو آفر آل دیز کنٹریز, بیکاز ہمارے تو اپنے فائنینشیل مسئلے بہت زیادہ لمبے چوڑے چل رہے ہیں, تو ہم نے ان بیچاروں کو کیا آفر کرنا ہے, ہم تو خود مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ انڈیا, یہ اکثر لوگ بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش اگین cannot come in our fold because we can't offer them anything other than brotherhood. اینڈ بردرہڈ تو ہماری طالبان نے نہیں مانی. یہ بھی ایک فیکٹر ہے نا, اس کو تھوڑا سا ریڈ کرنے کی, اسٹڈی کرنے کی ضرورت ضرور ہے. اینڈ آئی ایم شیور پیپل ڈو ریڈ دیٹ. بٹ انڈیا کا موضوع کو دوبارہ ون کر لینا
اور موضوع کی کمزوریاں ہیں. ادروائز اب یہ ساری چیزیں موضوع کی پارٹی، موضوع کے گروپ، موضوع جو ہے اس کے سسٹم میں یہ رجسٹر ہو گئی ہیں، لیکن مجبور ہے، کیا کریں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن انڈیا نے سمجھداری یہ کی کہ $6 ملین اگر لگا دیتے اور اگر یہ ایفرٹ کر دیتے اور اگر ناکام ہو جاتی تو مشکل تھا. اسی لیے بیسیکلی اس نے سیٹیں اتنی زیادہ جیت لی تھیں کہ وہ اس وقت انڈیا نے سمجھا کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہمیں بڑا نقصان ہو سکتا ہے. انہوں نے نقصان جو ہے وہ ہو سکتا تھا. بہرحال اینی ہو، لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز اینڈ لیٹس سی ہاؤ اٹ مووز آن. بٹ فار اے مومنٹ دس از این انٹرسٹنگ اسٹوری دیٹ انڈیا اتنے زیادہ ایکٹیو طریقے سے آپریٹ کرتا ہے، اور انڈیا کے اس ایسے ڈیزائنز ہیں کہ وہ ہچکچاتا نہیں ہے، ہیزیٹیٹ نہیں کرتا ٹو گیٹ دا ریزلٹس اور ٹو چینج ٹو گیٹ دا پولیٹیکل ریزلٹس ان دا ریجن.